अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब बेवा हुई तो हामला थी। ससुराल वालों ने मुझे मैके जाने ना दिया जब तक बच्चा जन्म नहीं दे देती। यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैं मान गई। अब साथ ही मुझे रोज़ाना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती और वही मेरे सारे खर्चे भी उठाती। मगर मुझे इस वक्त बड़ी हैरत होती कि जब भी डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड करती तो मुझे नींद आ जाती और जब आँख खुलती तो कमरे में कोई ना होता और जब बाहर आती तो सास मुझे देखकर खुश हो जाती और हाथ में ढेरों पैसे होते। एक दिन मैंने किसी और डॉक्टर के पास जाने की ज़िद की तो सास का रंग फक हो गया। मुझे कुछ शक हुआ। अगले दिन अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और जब होश में आते ही वीडियो देखी तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं बहुत हसीन थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, साया तुम कॉलेज आती हो तो आज के बाद चादर ओढ़कर जाया करो। अम्मा ने मुझे अपनी स्याह चादर थमाते हुए कहा तो मैंने मुंह बना लिया। अम्मा ये कोई सहरी चादर नहीं लेती, मैं मासी लगूंगी काम वाली चादर में। मैंने अम्मा से कहा, देखो सायरा बेटा, तुम्हारी दूसरी सहेलियाँ तुम जैसी हसीन भी तो नहीं है और उनके बाप भी जिंदा है उनकी हिफाजत करने के लिए, लेकिन हमारे सर पर किसी और मर्द का साया नहीं है। हमको अपनी हिफाजत खुद करनी है। तुम कॉलेज वाले दुपट्टे में कॉलेज जाती हो ना तो मुझे फ़िक्र लगी रहती है कहीं किसी की बुरी नज़र ना पड़ जाए तुम पर। अम्मा ने कहा तो मैंने यूनिफॉर्म के ऊपर अम्मा की स्याह चादर ओढ़ ली और आईना देखा। ऐसा करो कि पहलू से निकाब कर लिया करो। रास्ते में स्याह सआदत ने तो तुम्हारे हुस्न में 4 चांद लगा दिए। सारा, अम्मा ने मुझे दूसरी नसीहत की तो फिर मुंह बनाकर मैंने अम्मा की तरफ देखा, लेकिन बाद में सोचा कि वो मेरे भले के लिए ही तो कह रही हैं। लेकिन हम जितनी चाहे हिफाजत कर ले, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज जाते वक्त एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने से गुजरी और बारिश की वजह से जो पानी जमा था वो टायर की वजह से मेरे यूनिफॉर्म पर लग गया। मैंने उठाकर एक पत्थर जलती गाड़ी को दे मारा। फिर मैंने देखा कि वो गाड़ी वापस आ रही है। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई, पर अपनी इस हरकत पर मैंने अपने आप को खूब मलामत की। गाड़ी से एक इंतहाई खूबरू नौजवान बरामद हुआ जिसका लिबास और गाड़ी चीख चीख कर उसके दौलतमंद होने की गवाही दे रहे थे। ये क्या हरकत थी मोहतरमा, वो शख्स बोला तो जैसे उसे देखकर एक लम्हे को मैं खोस ही गई। वो था ही इतना खूबसूरत और लहजा ऐसा कि दिल में मोहल्लक उदास ऐसा कि देखने वाले का दिल चाहे। यही हाल मुकाबिल का भी था। वो भी जैसे मेरे हुस्न को देखकर चारों शाने चित हो गया था। बस यही हमारी पहली मुलाकात थी। फिर रोज़ाना वो मेरे रास्ते में खड़ा रहता, अपनी बड़ी सी गाड़ी के साथ टेक लगाया। फिर एक दिन उसने मुझे रोककर इज़हार मोहब्बत कर डाला। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानिंद दौड़ने लगा। मैं उम्र के इस दौर से गुजर रही थी जिसमें मोहब्बत का एहसास हसीन लगता है। मैंने उसकी मोहब्बत कबूल कर ली। फिर मुलाकातों का एक सिलसिला चल निकला। अम्मा की सारी नसीहतें फरामोश कर दी थी मैंने। उसका नाम बहरा था। वो अपने इलाके के सरदार का इकलौता चश्मा चिराग था, बहुत बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस। उसके सामने मुझे अपना बहुत कमतर लगने लगा था। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, शादी कब कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, देखो सारा, मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। वह मेरी शादी ऊंचे ख़ानदान में करने के ख्वाहिशमंद है। पहले मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, फिर तुम्हें अपने वालिदैन के पास ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वह ऐसे राज़ी नहीं होंगे। बहराम ने कहा और उसी शाम मुझसे निकाह कर लिया। मैं तो जैसे हवाओं में थी। फिर 1 माह मैंने उसकी संगत में गुजारा। वह ज़िंदगी के यादगार दिन थे। फिर मुझे हमल ठहर गया तो मैंने बहराम को बताया। वो खुश हुआ और पहले मेरी अम्मा के पास आया मेरा हाथ मांगने के लिए। अम्मा ने इनकार किया। बेटा, हम गरीब लोग हैं। फिर मजबूरन जब सारी सच्चाई बताई मैंने अम्मा को तो अम्मा परेशान हो गई। ये क्या किया तुमने सारा? कैसे यकीन कर लिया तुमने एक सरदार के बेटे पर? अम्मा ने कहा तो मैंने अम्मा को समझाया। अम्मा मुझसे मोहब्बत करता है और अब मुझे अपने वालिदैन से मिलवाने हवेली लेके जाना चाहता है। अपना वादा वफा करने के लिए बहराम मुझे अपनी हवेली ले गया तो मुझे देखकर उसके वालिदैन ने बहराम पर गुस्सा किया और कहा कि अगर तुम उसको तलाक नहीं देते तो हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। बहराम परेशान हो गया। वो मुझे वापस शहर लेके आया और मुझे वहाँ एक फ्लैट पर रखा। कहा कि सारा, तुम फिक्र ना करो, हम मरते दम तक एक दूसरे के साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं परेशान थी। फिर एक दिन बहराम घर पर नहीं था
تو کچھ لوگ دروازہ توڑ کر میرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی اور میرے ساتھ سسر میرے سامنے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم بہرام کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ ہم تمہاری ماں کو جان سے مار دیں گے اور اس بچے کو بھی۔ میں ڈر گئی اور میں نے ان سے وعدہ کیا میں بہرام سے نہیں ملوں گی، بس میری ماں کو کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تو اپنی ماں کو لے کے دوسرے شہر چلی جاؤ۔ ہم نے سارا بندوبست کر دیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی اپنی ماں اور بچے کی جان بچانے کے لیے چلی جاتی ہوں، پھر بہرام سے رابطہ کروں گی، بلکہ وہ مجھے خود ڈھونڈے گا۔ ہم ماں بیٹی کو راتوں رات غائب کروا دیا گیا اور دوسرے شہر میں ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھی۔ میں اداس تھی، مجھے بہرام کی یاد آتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ ایک ماہ گزر گیا، میرا بہرام سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن مجھے سے کسی کا احساس ہوا، میرا دل بے چین تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے ڈر ہے کہ بہرام کے والدین کہیں ہمیں مار ہی نہ دیں اور میرے بچے کو بھی مارنے کی کوشش کریں گے وہ، کیونکہ بچے کی وجہ سے بہرام بھی مجھے تلاش کرے گا۔ اماں بیٹی نے اس خوف سے کہ کہیں سردار کے لوگ میرے بچے کو جان سے نہ مار دیں، اپنا بوریا بستر سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے چل پڑے۔ ہم واپس اپنے شہر آ گئے، لیکن ایک نئی جگہ پر، کیونکہ یہ ہمارا شہر تھا اور ہم اس کے ماحول سے واقف تھے۔ یہاں ہی گلیوں، بازاروں اور ہسپتالوں سے واقف تھے۔ ایک دن میں میڈیا پر خبر نشر ہوئی جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خبر بہرام کی موت کی خبر تھی۔ سردار شاہ نواز کا اکلوتا بیٹا بہرام شاہ نواز ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ شہید تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بہرام سے رابطہ کرنے کا، لیکن قسمت میں موقع ہی نہیں دیا۔ میں بیوہ ہو گئی اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا۔ نہ جانے کیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ مجھے بہرام کی اس نشانی کو سلامتی سے اس دنیا میں لانا تھا۔ ایک ماہ مزید گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہی میری نظر سردار شاہ نواز اور اس کے آدمیوں پر پڑی۔ میں نے دیکھا، چھپ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا، لیکن رش اتنا تھا اور میں اسی رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اب میں اور اماں پریشان تھے۔ ہم ٹھکانہ بدلنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سردار شاہ نواز کے آدمی آئے اور مجھے اغوا کر کے لے گئے، لیکن اس بار مجھے بے ہوش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مجھے بہت آرام سے لے گئے۔ ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ تو وہی حویلی ہے جہاں پہلے بہرام مجھے لایا تھا، یعنی اس مرتبہ مجھے حویلی لایا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ ان 2 عورتوں نے مجھے بڑے آرام سے گاڑی سے اتارا اور بہت احتیاط سے مجھے تھام کر حویلی کے اندر لے گئیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی بصیرت پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے وہی ساس سسر جنہوں نے مجھے بہت برے طریقے سے دھتکارا تھا، آج وہ پھولوں کا ہار ہی میرے منتظر تھے۔ میں حیران تھی۔ ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے، ہمارا بیٹا تو نہیں رہا اور ہم خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ بہرام نے تم سے نکاح کیا تھا اور تمہارے پیٹ میں اس کا بچہ تھا۔ اب ہمیں یہ مت کہنا کہ وہ بچہ تم نے ضائع کروا دیا ہے۔ سردار شاہ نواز مجھ سے مخاطب ہوئے، اللہ نہ کرے کہ میں اپنا بچہ ضائع کرواؤں۔ میں آپ کی اس نشان کے میں نے اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ کیا یہ بیٹا ہے؟ میری ساس نے امید سے پوچھا۔ جی بیٹا ہے، میں نے کہا تو میری ساس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے سسر نے میرا صدقہ دیا اور بیٹے کی خوشی میں حویلی میں جشن کا اعلان ہوا۔ سب نے اعلان کروا دیا گیا کہ یہ بہرام کی منقوہ تھی اور یہ بیٹا جلنے جا رہی ہے، اور نکاح نامہ اور ہمارے نکاح کی تصاویر سب کو دکھائیں۔ اسے سکون ملا کہ چلو میرے بیٹے کو اس کا ملنے والا ہے۔ بہرام کا نام مل گیا۔ مجھے حویلی کا وہی کمرہ دیا گیا جو بہرام کا تھا اور میرا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جن کا نام نازیہ تھا۔ ڈاکٹر نازیہ نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا تو مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی اور نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں اس الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوں، لیکن وہاں ڈاکٹر نازیہ موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ ہاں، لیکن اگر ہم دوران خواتین کو زیادہ نیند آتی ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے ہی آتی ہے، شاید مجھے بھی اسی وجہ سے آ گئی تھی، کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میری کئی بار آنکھ لگ گئی تھی، لیکن وہ حمل کے شروع کے دن تھے۔
اب ایسا ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا میری ساس وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی اور خوشی سے جھوم گئی۔ وہ یہی تصدیق چاہتی تھی کہ واقعی بیٹا ہے یا میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اب انہیں یقین تھا کہ بیٹا ہی ہے تو انہوں نے ڈھیر سارے پیسے نکالے اور میرے سر پر وارنے لگیں۔ پھر باہر آ کر سب غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ میری ساس مجھے ہر 15 دن کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لے کر آنے لگیں۔ لیکن عجیب بات یہی تھی کہ جب بھی ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے کر آتی تو مجھے نیند آ جاتی، اور اب مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگا تھا میری ساس اسی ڈاکٹر کے پاس کیوں لاتی ہے اور میں یہاں آ کر سو کیوں جاتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا مجھے کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے تو میری ساس کا رنگ پھک ہو گیا۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا ارے بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحبہ برسوں سے ہمارا علاج کر رہی ہیں، یہی تمہارا علاج بھی کریں گی۔ میری ساس ہی اس بات نے مجھے مزید شک میں مبتلا کر دیا کہ دل میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اگلی مرتبہ جب میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے کر گئی تو میں نے سوچا کہ میں موبائل میں ویڈیو آن کر کے دیکھوں گی کہ میرے سو جانے کے بعد آخر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوتا کیا ہے اور مجھے نیند کیوں آتی ہے اور میری ساس کا کیا ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اسی مقصد کے لیے جب میں الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی تو میں نے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ایک کونے میں رکھ دیا ڈاکٹر نازیہ کی نظروں سے چھپ کر۔ پھر مجھ پر قنوت کی طاری ہونے لگی اور پھر سے سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہی منظر تھا، ڈاکٹر نازیہ کہیں بھی موجود نہیں تھی اور میری ساس باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ویڈیو دیکھے بغیر ہی موبائل اپنے پرس میں ڈال دیا اور سوچا کہ گھر میں جا کر ویڈیو دیکھوں، سکون سے دیکھوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے گھر آ کر کمرہ لاک کیا اور ویڈیو دیکھنے لگی تو ویڈیو میں جو مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نیچے نکل گئی اور سر پر آسمان آ گرا۔ مجھے اپنی بصیرتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے اس ویڈیو میں دیکھا وہ سچ تھا یا میری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ویڈیو بار بار دیکھی، ساری رات ویڈیو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں ویڈیو پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ ویڈیو کی آواز بہت کم تھی لیکن جو منظر میرے سامنے تھا اس کو جھٹلانا بھی مشکل تھا اور اس پر یقین کرنا تو ناممکن تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری ساس کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کے باہر بیٹھے رہنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں کیا ہوتا ہے اور کون کون آتا ہے۔ میرے آنے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے یا تو اس میں میری ساس کا برابر کا ہاتھ ہے یا میری ساس بالکل لاعلم ہے۔ سارے معاملے میں اب دن گن رہی تھی کہ کب دوبارہ میں ڈاکٹر نازیہ کے پاس جاؤں گی، اور اس دن میں نے کئی بار بہانہ بنا کر الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے کی ضد کی لیکن میری ساس نے سختی سے منع کر دیا اور مجھے کمرے سے باہر قدم تک نہ رکھنے دیا۔ میں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگی ارے تمہارا وہم ہے، بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانا صحیح نہیں ہوتا، جب میں تمہیں ساتھ لے کر اب تم اپنا چیک اپ آرام سے کروا لینا۔ میرے ساتھ جب یہ سب بول رہی تھی تو میں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جیسے اس کے کتنا حقیقت کا علم ہے اور کتنا نہیں، اور یہ مشکل سے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کا وقت آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھ پر قنوت کی طاری نہ ہو لیکن پھر خود پر بس نہیں تھا اور میں پھر سے سو گئی۔ آج بھی میں نے کیمرہ ریکارڈنگ پر لگایا ہوا تھا اور وہی منظر میرے سامنے تھا جو میں نے پچھلی بار دیکھا، لیکن مسئلہ تھا کہ مجھے آوازیں ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اگلی مرتبہ جب میں گئی تو میں نے شروع میں ہی ڈاکٹر نازیہ کو جا لیا اور ان سے کہا مجھے سب معلوم ہو گیا ہے کہ آپ میرے سو جانے کے بعد بند کمرے میں کیا کرتے ہیں اور کون کون آتا ہے کمرے میں۔ میں نے سب دیکھ لیا، دکھا دیا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نازیہ کے رنگ اڑ گئے اور وہ ایک لمحے کو تو کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر مجھے کہا ارے ایسا کچھ نہیں ہے، ضرور تمہارا وہم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک ناممکن بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ جب ڈاکٹر نازیہ صاف مکر گئیں تو میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ساری ویڈیو انہیں دکھائی۔ ویڈیو کو دیکھ کر ڈاکٹر نازیہ تو جیسے آواز باختہ ہو گئی۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میری ساس اندر آ گئی۔ میری ساس کو دیکھ کر ڈاکٹر نازیہ کچھ نہ بول سکیں۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ اس دن مجھے نیند نہیں آئی۔ نیند کیوں آتی کہ وجہ بھی جان گئی تھی۔ مجھے نیند نہیں تھی بلکہ مجھے جان بوجھ کر سلایا جاتا تھا انجیکشن کے ذریعے۔ اسے کہا جاتا تھا کہ وہ انجیکشن ہر 15 دن بعد لگنا ہے، ضروری ہے۔ آج میں نے انجیکشن نہیں لگوایا تو مجھے نیند بھی نہیں آئی لیکن میری نظریں
وہاں کسی کو تلاشنے لگیں، جس کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنے دن ایک ایک پل گن گن کر گزارے۔ میری ساس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نازیہ نے بس اتنا کہا، گلی میں کس کر اپنی ساس ہی نہ کرنا، بلکہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نازیہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ میری جان کیوں؟ میری جان کی تو اتنی حفاظت کی جا رہی تھی، حویلی میں میری ساس نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا رکھا تھا اپنے پوتے کے لیے، تو پھر کوئی مجھے کیوں نقصان پہنچائے گا؟ میں سارے سوالات ڈاکٹر نازیہ سے کرنے والی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں ملا اور ہم حویلی واپس آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی جس مقصد کے لیے ڈاکٹر نازیہ کے پاس گئی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اگلی تاریخ میری ڈیلیوری کی تھی، مجھے درد شروع ہو گئے، مجھے فوراً ہاسپٹل داخل کروایا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ان کا آپریشن ہوگا۔ انہوں نے فوراً آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ میرے ساس سسر کی جان پر بنی ہوئی تھی، ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ دونوں جلے پیر کی بلی کی طرح ہاسپٹل کی راہداری میں چکر کاٹ رہے تھے۔ انہیں اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے تھا، اسی لیے ان کی حالت ایسی تھی۔ مجھے بے ہوش کر دیا گیا اور مجھے جب ہوش آیا تو میں اس ہاسپٹل میں تھی ہی نہیں جہاں پر مجھے بے ہوش کیا گیا تھا۔ میں تو کسی اور ہاسپٹل میں تھی، ہاسپٹل نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کلینک میں تھی، اور کمرہ خالی تھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور میرا بچہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن درد کی تکلیف کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ اس وقت تھوڑی دیر کے بعد کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی، یعنی کہ میرا آنکھوں دیکھا سچ ہی نکلا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں، تیرا شوہر بہرام کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ میں نے بے یقینی سے سوال کیا، ہاں میں زندہ ہوں اور تمہارے لیے ہی زندہ ہوں۔ وہ محبت سے بولا، وہ تمہارے مرنے کی خبر؟ میں نے پوچھا، میرے بندے کی خبر میں نے خود جان بوجھ کر پھیلائی تھی، یہ سب میری پلاننگ تھی تمہاری اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ بابا سائی نے تمہیں اغوا کروایا ہے اور وہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتے ہیں، اور میرے بچے کو بھی۔ یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرے ماں باپ میری محبت کو قتل کر دینا چاہتے ہیں؟ بات صرف محبت کی نہیں تھی، وہ ایک مظلوم اور مسکین لڑکی کی جان لینا چاہتے تھے۔ جان کسی کی بھی ہو قیمتی ہوتی ہے، کیسے کوئی انسان کسی کو مارنے کا سوچ سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے؟ یہ بات معلوم ہونے کے بعد میرا دل میرے والدین سے اٹھ گیا تھا۔ میں تو درختوں سے سب پتے بھی نہیں توڑتا ہوں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ سب پتوں کے اندر بھی زندگی ہے جب تک کہ وہ قدرت کی کاریگری سے خود خشک ہو کر گر نہ پڑے۔ اور میرے ماں باپ ایک مظلوم لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ لڑکی بھی، وہ بھی میری محبت تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ان کو تم سے نفرت تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن ان کے پوتے سے نفرت میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میرا وہ معصوم سا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، اسے آنے سے پہلے ہی میرے والدین مارنے کے لیے بیٹھے تھے۔ پھر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچا اور پلاننگ کی اور اپنے قتل کی خبر کو وائرل کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے مرنے کی خبر سن کر میرے والدین اپنی آخری نشانی کو ہر حال میں بچانا چاہیں گے، اور ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ اور میری آخری نشانی کو بچانے کے لیے انہوں نے تمہاری حفاظت کی۔ اس سارے کھیل میں ہماری خاندانی ڈاکٹر نازیہ میرے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نازیہ نے ہمدردی کی خاطر میری مدد کی، انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس پلاننگ میں ڈاکٹر نازیہ نے میری امی سے کہا کہ ہمارے بچے میں صرف ایک کا بچنا ہی ممکن ہے، تو میری ماں نے کہا کہ بچے کو بچائیں، وہاں مرتی ہے تو مر جائے۔ یہ جھوٹ بھی میں نے ہی ڈاکٹر نازیہ سے بولنے کو کہا تھا، اور اسی لیے میری ماں ان کے سوا کسی اور کے پاس تو تمہیں لے کر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ دوسری ڈاکٹر یقیناً تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ ہر کسی کا یہی اصول ہوتا ہے کہ پہلے ماں کو بچایا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی ڈاکٹر نازیہ نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ آپ کی بہو مر چکی ہے اور اسے روپوش کروا دیا گیا ہے ہاسپٹل سے۔ اب میرے ماں باپ کی نظر میں ہم دونوں مر چکے ہیں اور میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں امریکہ۔ اپنا بچہ میں نے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا، ہم امریکہ جا کر دوسرے بچے پیدا کریں گے، وہاں پر ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ میرا میرے قاتل والدین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرام کی زبانی ساری سچائی سننے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ یہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور میں خود کو خوش قسمت ترین سمجھنے لگی۔
لیکن میں نے اس سے شکوہ کیا، جانتی ہو تمہارے بغیر میں نے یہ وقت کتنی مشکل سے گزارا ہے، ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی، بے چین رہتی اور بچے کو بچانے کی خاطر اپنے رونے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ کہیں تمہاری آخری نشانی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی اسے قتل کر دے۔ تمہاری نشانی کو صحیح سلامت دنیا میں لانے میں اپنے ہاتھوں پر بھی قابو رکھا۔ بہرام نے کہا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا جو اس نے خفیہ طور پر لے رکھا تھا، لیکن میں نے اس کی منتیں کی کہ اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے، اس کے غم میں وہ نڈھال تھے۔ میں نے ان کی حالت خود دیکھی ہے اور اس کے بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنے جتن کیے تھے۔ میں نے اس سے کہا اپنے والدین کو معاف کر دے، لیکن وہ کسی صورت نہ مانا۔ مجبوراً مجھے اپنے سسر کو فون کرنا پڑا۔ بہرام سے چھپ کر میں نے فون پر ہی میرے سسر کو بتایا کہ بہرام زندہ اور یہ ساری پلاننگ انہوں نے ہی کی تھی۔ مجھے وہ امریکہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے آپ کی اولاد کو جدا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، آپ لوگ یہاں آ جائیں اور بہرام سے معافی مانگ کر اس کو راضی کریں۔ میرے ساس سسر فوراً دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا، انہیں یقین آ ہی نہیں رہا تھا۔ میرے بتائے ہوئے پتے پر وہ لوگ آ گئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے بہرام سے معافی مانگی اور میرا بھی شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے دوبارہ ملوایا۔ ان کا بیٹا تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے ساس سسر نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے بے حد محبت دینے لگے۔ میں نے ان کو ساری سچائی بتا دی اور اس کی وجہ سے میری قدر ان کی نظروں میں بڑھ گئی اور آج میں ان کے ساتھ اس حویلی میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔